अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक रूह की दास्तान हैरत। मैं उन दिनों हीरोइन स्मगल करने दूसरे मुल्क जा रहा था। मैं ख़ुद भी इसका शौकीन था और इतना था कि कई मर्तबा तो नशे में धुत ना जाने कितने कितने पैकेट पी जाता था। अगर किसी दिन मुझे हीरोइन ना मिलती तो वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम ना होता था, और शायद इसी वजह से मैं इसको स्मगल करने वाली एक कंपनी में मुलाजमत करता था। एक मर्तबा हमारी कंपनी में एक शख्स आया। उसे 20 किलो हीरोइन देना थी और वो ख़ुद दूसरे मुल्क में रिहाइश पजीर था, लेकिन वो ख़ुद इसको ले जाना मुनासिब नहीं जानता था। इसलिए उसने कंपनी वालों से कहा कि वो ख़ुद हीरोइन उसके अड्डे तक पहुँचाएंगे। हमारी कंपनी का मैनेजर एक लालची किस्म का आदमी था और उसने ज़्यादा रकम लेकर हीरोइन उसके मुल्क पहुंचाने की हामी भर ली थी, लेकिन हमारी कंपनी में कोई ऐसा मुलाजिम ना निकला जो उसको ले जाए और फिर देकर वापस आए। चुनाचे ये काम मैंने करने की ठान ली। मुझे इस काम के लिए दूसरे मुल्क जाने तक की तमाम जिम्मेदारियां कंपनी के ज़िम्मे थीं। उसी दिन उन्होंने मुझे अपने ब्रीफकेस में हीरोइन मुंतकिल कर दी और मैं ब्रीफकेस को लिए हुए कंपनी वालों के हमरा चल दिया। बहरी अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने मुझे बहरी जहाज़ में सवार कराया और फिर जहाज़ ने लंगर उठा लिए। अभी हमारे जहाज़ को चले कुछ ही देर गुजरी थी कि जहाज़ का अमला आ पहुंचा, जो मुसाफिरों का निहायत बारीकी से मुआयना कर रहे थे। मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि जिस किसी के पास नशावर कोई भी चीज़ थी तो वो उसे पकड़कर जहाज़ से बाहर दूसरे जहाज़ में मुंतकिल कर रहे थे। हमारे जहाज़ में से 9 आदमियों को आर्मी वाले निकाल चुके थे और अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद जब वो मेरी चेकिंग करने के लिए आए तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर वो होशियार हो गए और मेरी निहायत बारीक बीनी से चेकिंग करने लगे। कुछ देर तक उनका इंस्पेक्टर मुझे घूरता रहा और फिर खुद ही मेरी चेकिंग करने लगा। मेरे ब्रीफकेस को उन्होंने सबसे आखिर में चेक किया। मुझसे तो कुछ बरामद ना हुआ, लेकिन जब उन्होंने ब्रीफकेस खोला तो इतनी मिकदार में हीरोइन को देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि जितनी मिकदार में मुझसे वो बरामद हुई थी शायद इतनी मिकदार में किसी से कभी बरामद ना हुई थी। कुछ देर तक उनका इंस्पेक्टर मुझे घूरता रहा, फिर उसने मेरी गिरफ्तारी और साथ में मेरे ब्रीफकेस को ले जाने का हुक्म सादिर किया। मेरे ब्रीफकेस को उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया और मुझे दूसरे लोगों की तरह दूसरे जहाज़ में मुंतकिल करने के बाद पुलिस वाले भी उसी जहाज़ में घुस गए और जहाज़ के कप्तान ने जहाज़ की रफ्तार में मज़ीद इजाफा कर दिया। हमारा जहाज़ हवा से बातें करता हुआ पानी में तोड़ रहा था। हमारा ये सफ़र दिन में जारी रहा और फिर शाम के साए लहराते ही हमें किसी जजीरे की ज़मीन नज़र आने लगी। थोड़ी देर बाद हम जजीरे किनारे पर साथ खड़े थे। जहाज़ ने लंगर डाल दिए। हमारा जहाज़ रुक गया। जहाज़ में कुछ दूसरे मुलजिम और 2 कप्तान और 3 अदद पुलिस वाले मौजूद थे। दोनों कप्तान भूख से निठाल थे, अलबत्ता मेरा और मेरे साथियों का भी शायद यही हाल था, लेकिन पुलिस वाले तो हट्टे कट्टे लग रहे थे। खैर, जजीरे पर पहुंचकर दोनों कप्तानों ने मिलकर खाना तैयार किया और हमें भी खाना फराहम किया गया। थोड़ी मिकदार में ही सही, लेकिन खाना ज़रूर फराहम किया गया था। वहीं बैठकर हमने खाना खाया और फिर वहीं जजीरे पर किसी महफूज मुकाम की तलाश में निकल खड़े हुए। लेकिन किसी मुकाम की तलाश में भी वो इंस्पेक्टर हम तमाम कैदियों से मोहतात था और हमारी तमाम हरकत व सकनात का जायज़ा ले रहा था। तकरीबन 2 घंटे में हम वहाँ पूरे जजीरे पर घूम फिर चुके थे और एक अदद घर भी तलाश कर चुके थे। ये एक कदीम तर्ज का बोसीदा मकान था जिसमें 2 कमरे थे। मकान बाहर से बोसीदा था, लेकिन अंदर से इस तरह चमकदार था जैसे यहाँ कोई रिहाइश पजीर हो। कमरे के दाएं तरफ किचन और बाएं तरफ बाथरूम और साथ में गुसल खाना था। किचन से थोड़ा सा हटकर एक तरफ से सीढ़ियाँ नीचे को जा रही थीं। ये शायद तहखाने को जाने का रास्ता था। कमरे बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। जिस बात को हमने ख़ास तौर पर नोट किया वो ये कि जब हम आगे चलते थे तो ऐसा मालूम होता था कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जब हम मुड़कर पीछे देखते तो कुछ भी ना होता। पता नहीं ये हमारा वहम था या हकीकत। ये बात तो उस तरफ इशारा करती थी कि यहाँ हम सब के अलावा कोई और भी मौजूद है। हो सकता है वो वजूद कोई जिन, भूत, चुड़ैल या फिर डाइन है जो हमारे यहाँ आने से खुश है या ना खुश, इस बात का अभी तक कोई अंदाज़ा ना हुआ।
पुलिस के कारिंदे भी अब हम कैदियों पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे जिसका अंदाज़ा उनकी हरकत से होता था। वो अब शायद इस बात के मुंतज़िर थे कि अभी कोई जिन भूत चुड़ैल या बदरू उनके सामने आएगी और उनको कच्चा चबा जाएगी। इसी तरह करते करते शाम से रात हो गई। खाना तो हम पहले ही खा चुके थे। हमें एक अलग कमरे में बंद कर दिया गया और एक कमरे में पुलिस के तीनों अफसर सो गए। उधर हम अपने कमरे में सो गए। पुलिस वाले हमारे कमरे को बाहर से ताला लगा कर गए थे। रात के ना जाने कौन से पहर मेरी आंख खुली। पहले तो कुछ भी नज़र ना आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो मैंने कमरे में एक साए को दाखिल होते देखा। हैरत की बात थी कि दरवाज़ा बाहर से मकफल था और दोनों पट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर ये देखकर मेरी आंखें बाहर को निकल आईं कि वो साया हम सब सोए हुए कैदियों के पास पहुंचा और एक को उठाकर ले जाने लगा। वो चीख कर उठा और उसकी चीख पर दूसरे कैदी भी उठ बैठे। वो साया हम सबको नज़रअंदाज करके एक आदमी को कंधे पर उठाए दोबारा मकफल दरवाजे से बाहर निकल गया। अब मैं सब कुछ समझ चुका था। वो साया या तो जिन था या फिर भूत, लेकिन दरवाज़ा खोले बगैर बाहर निकल गया था। ज़रूर कोई मुआवराई ताकत रखता था। कुछ देर बाद बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और किसी ने मकफल दरवाजे को खोल दिया और फिर अंदर दाखिल होने के बाद हाथ में पकड़ी हुई इमरजेंसी लाइट जलाई तो पूरा कमरा दूधिया रोशनी में नहा गया। वो एक पुलिसमैन था, शायद चीख की आवाज़ सुनकर जागा था और फिर इसी कमरे की तरफ दौड़ा चला आया। आते ही चिल्ला कर बोला, कौन कमबख्त था जो इस वक्त चिल्ला रहा था? मैंने हिम्मत करके कहा, अभी अभी कोई साया कमरे में दाखिल हुआ और हमारे साथियों के करीब पहुंचा और एक को उठाकर मकफल दरवाजे से बाहर निकल गया। ज़रूर यहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमें नुकसान पहुंचाएगी। उसे मेरी बात का शायद यकीन ना आया था। वो हमारे साथियों को गिनने लगा। जब वो गिन चुका तो उसके चेहरे पर मज़ीद हैरत के तासुरात फैल गए। पहले जहाँ गुस्से की हालत थी, अब बजाय गुस्से के उसे खौफ महसूस हो रहा था। वाकई यहाँ तो कुछ आसेब मालूम होता है। शायद हमारे आने से शदीद नाखुश है और हम सबको एक एक करके मार देगा। ये कहकर उसने दरवाजे को ताला भी ना लगाया और अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। उसके जाने के बाद हम सब वहाँ से निकले और मैंने अपने साथियों को अपने पीछे आने का कहा और ख़ुद बाहर निकल गया। मेरे कहने पर वो बामुश्किल उठे क्योंकि वो सब के सब खौफज़दा हो चुके थे और मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम सब चलते हुए उन पुलिस वालों के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद हम उनके कमरे में दाखिल हुए। वो तीनों खौफ से सहमे हुए कमरे के कोने में दुबके बैठे थे। हमें अंदर दाखिल होता देखकर उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ, लेकिन उन्हें अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। अभी हम अंदर दाखिल हो रहे थे कि एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी। उस आवाज़ से हम सब समेत वो तीनों भी खौफज़दा हो गए और थर थर कांपने लगे। कप्तान तो पहले ही बेहोश हो चुका था। उन पुलिस वालों में से भी एक बेहोश हुआ और मेरे भी 3-4 साथी बेहोश हो गए। मौत से तो हर कोई डरता है। मैं भी डरता हूँ, लेकिन इन मावराई कुव्वतों से नहीं डरता था। लेकिन फिर भी खौफ तो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। मैं थोड़ा सा खौफज़दा था, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने मद्दे मुकाबिल का सामना न कर पाऊँ। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब अगर वो चीज़ आई तो मैं उसका मुकाबला करूँगा। लेकिन सुबह तक फिर कुछ भी ना हुआ। फिर सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। रात को मैं किचन में खाना बनाने के लिए गया तो ये देखकर मेरी हैरत और भी बढ़ गई कि चूल्हे पर पहले ही खाना तैयार पड़ा था और दीवार पर लिखा था, तुम सब की मौत। ये शायद तुम्हें आखिरी बार ही खाना मिल रहा हो, पेट भर कर खा लेना। मैं उस तहरीर को पढ़कर और भी होशियार हो गया। वाकई यहाँ पर जिन्नात का बसेरा था। मैंने भी अपनी कलाई पर चाकू से कट लगाया और जो खून मेरी कलाई से निकला उसी खून से दीवार पर लिख दिया, लानत हो तुम पर, मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ और तुम मेरे सामने जाहिर होकर आओगे। ये लिखकर मैंने खाना उठाया, कमरे की तरफ बढ़ गया, अपने साथियों को खाना दिया और ख़ुद भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन इकट्ठे किए और उन्हें दोबारा रखने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ गया। दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मेरी हैरत और भी बढ़ गई। जहाँ मैं वो अल्फाज लिख कर गया था, अब वो अल्फाज ना थे बल्कि लिखा हुआ था, मैं पहले तुम्हारे साथियों को मारूंगी और फिर आखिर में तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये फ़िक्रा पढ़कर मैं सख्ते में आ गया, क्योंकि अब मेरा मद्दे मुकाबिल भी एक्शन में आ चुका था।
میں کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر میں نے دوبارہ کلائی سے نکلنے والے خون سے لکھا، اگر ہمت ہے تو ہمارے سامنے ظاہر ہو کر آنا۔ میں نے ابھی یہی الفاظ لکھے تھے کہ میری لکھی گئی تحریر مٹ گئی اور دوبارہ نئی تحریر نمودار ہوئی۔ میں نے جلدی سے وہ الفاظ پڑھے تو لکھا تھا، ٹھیک ہے، میں تمہارے سامنے ظاہر ہو کر آؤں گی، لیکن تم مجھے نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے کیونکہ میں ایک بدروح ہوں۔ یہ تحریر پڑھ کر میں اور بھی گھبرا گیا۔ اب تو ہم سب کی موت لازم تھی۔ اس جزیرے سے اب ہم بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ہمارا جہاز نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جہاں ہم لنگر ڈالے تھے جہاز اب وہاں موجود نہ تھا۔ ہم سب سمجھ گئے کہ یہ یقیناً اسی آسیب یا بدرو کی کارستانی ہے۔ اب ہم سب اس بوسیدہ آسیب زدہ مکان میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ہمارا یہاں سے نکلنا ایک ہی صورت میں کامیاب تھا، اور وہ یہ کہ اس بدرو کو مارنے کے بعد، ورنہ ہم یہیں اس بدرو کا شکار بن جاتے۔ میں ساری رات سوچتا رہا اور پھر صبح ہو گئی۔ ساری رات مجھے نیند آئی۔ صبح سویرے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور ان پانچوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان پانچوں کو میں رات میں یہاں سے ہی سلامت چھوڑ گیا تھا، لیکن اب ان کی گوچ سے ادھڑی لاشیں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمیں یہاں پر لے آنے والے میں سے ایک بھی نہ تھا۔ کپتان اور پولیس والوں میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ پولیس اور کپتانوں کی لاشیں اور ادھر ادھر پڑے ہوئے سر کمرے کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر ہر طرف خون ہی خون جمع تھا۔ میری مد مقابل پھر مجھ سے دھوکہ کر چکی تھی۔ میری پیٹھ پیچھے میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچایا۔ مجھ سے دھیرے دھیرے ساتھی دور ہوتے جا رہے تھے۔ اب ہم تعداد میں صرف اور صرف 9 رہ گئے تھے اور ہمیں قیدی میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن اب میں ان کو نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ اسی طرح رات ہوئی۔ میں ساری رات اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ رات میں نہ آئی اور صبح سویرے تقریباً 4 بجے کے قریب آئی۔ اب کی بار وہ ایک ٹھوس جسم اپنا کر میرے سامنے آئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میری پرواہ کیے بنا میرے سوئے ہوئے ساتھیوں میں سے ایک کو ہاتھ میں اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر سے اس کی گردن تن سے جدا کی اور اس کے بدن کو زمین پر پھینک دیا۔ اس کا کٹا سر بال کی مانند کمرے میں لڑکنے لگا اور وہ مسلسل کہکہے لگاتی رہی۔ میرے ساتھیوں کی چیخ تک نہ نکلی۔ میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا پولیس والوں کا پسٹل اٹھایا اور فائر کھول دیے، لیکن اگلے ہی لمحے میں خود اچھل پڑا کیونکہ گولی اس کے جسم سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی اور وہ مسلسل کہکہے لگاتی رہی۔ پھر بولی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے اس لوہے کے کھلونے سے میں مر جاؤں گی؟ میں تو پہلے سے ہی مری ہوئی ہوں، مجھے تم میں سے تو کوئی اور نہیں مار سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے میرے ساتھیوں کی زندگی سے کھیلنے لگی۔ ایک ایک کر کے اس نے میرے تمام ساتھی مار دیے۔ میرے 9 کے 9 ساتھی جو باقی بچے تھے مر گئے اور میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ وہ میرے ساتھیوں کو مارنے کے بعد کمرے سے چلتی بنی اور میں اس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ خوف اور دہشت سے شاید مجھ پر بے ہوشی چھا گئی۔ صبح نہ جانے کب آنکھ کھلی تو اگلا لمحہ میرے لیے مزید حیرت زدہ تھا۔ کمرے میں اب کسی کی بھی لاش نہیں پڑی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری موت اب لازمی ہے، لیکن شاید وہ مجھے آسانی سے مارنا نہیں چاہتی، وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں دوسرے کمرے میں گیا، وہاں پر بریف کیس پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھولا، اس میں سے ہیروئن نکالی اور اسے پینے لگا، کیونکہ میں اپنے دماغ کو ہر قسم کے ڈر اور خوف سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ اسی حالت میں اس گھر سے باہر نکل آیا اور ایک سمت چلنے لگا۔ میں نشے میں دھت چلتا رہا اور ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ آخر کار میرا اختتام ایک پہاڑی چٹان کے سامنے ہوا۔ میں چٹان کے سامنے رک گیا اور کچھ دیر تک اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر چٹان پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر چڑھ کر میں دوسری طرف اترا۔ اترتے اترتے آخر میں غار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر میں کچھ بغیر سوچے سمجھے اس غار میں داخل ہوا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا تھا، غار ویسے ویسے وسیع ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار چلتے چلتے میں ایک ہال نما کمرے میں پہنچا۔ کمرے کی بناوٹ ایسی تھی کہ کسی سنگ تراش نے ہی ایسی تراشی ہو۔ وہاں غار میں مجھے ایک آدمی نظر آیا جو جائے نماز پر بیٹھا عبادت میں مشغول تھا۔ میں اس کے قریب پہنچا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
تھوڑی دیر تک وہ عبادت میں مشغول رہا، پھر عبادت سے فراغت ملتے ہی میری طرف منہ کیا۔ آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ مجھے میرے علم سے معلوم ہوا کہ ایک شخص میرے پاس آئے گا اور وہ نہایت مصیبت میں گرفتار ہوگا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ شخص تم ہو، اور ایک بدرو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے تمہارے 15 ساتھیوں کو موت کی ابدی نیند سلا دیا ہے۔ اس بدرو کو اب تمہاری ذات ہی سے جہنم واصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رہے کہ یہاں سے نجات حاصل کرنے کے بعد یہ سب کام تم ترک کر دو گے جو تم اب کرنے کی غرض سے جا رہے تھے۔ اگر تم وعدہ کرو تو ہی میں تمہیں اس بدرو کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بزرگ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے زندہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا تو میں یہ سب کام ترک کر کے صرف اور صرف احکام خداوندی کی عبادت کروں گا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کروں گا، اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلوں گا۔ یہ باتیں کہہ کر میں نے ایک سوال داغ دیا۔ بابا جی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ اس جزیرے پر اس غار میں کیا کر رہے ہیں؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں انسان نہیں ہوں، میرا تعلق جنات سے ہے، اور جنات کے پاس بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ کسی بھی چیز کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اصل میں میرا تعلق کافر جنات سے تھا۔ میرا سارا قبیلہ کافر ہے۔ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اسی غار میں قیام کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب میرے قبیلے والوں کو معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو انہوں نے مجھے نکال بھگایا، اور پھر میں بھٹکتا ہوا اس جزیرے پر پہنچا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح میرے اور ان کے درمیان کچھ دیر تک گفتگو جاری رہی۔ پھر میں اصل بات کی طرف آ گیا اور کہا کہ اب میں اس بدرو سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری کچھ مدد کر دیں تو شاید میں اس جزیرے سے بھی نکل پاؤں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ہم مل کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور میرے قریب آئے تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو پتھریلی زمین سے اٹھتے محسوس کیا، اور پھر ایک ہوا کا جھونکا میرے بدن سے ٹکرایا، اور پھر یہ کام مسلسل شروع ہو گیا۔ ہم شاید غار سے نکل کر ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ میرے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ ہمارا یہ سفر شاید چند منٹ تک جاری رہا ہوگا، اور پھر میرے پاؤں نرم گھاس سے ٹکرائے تو میں نے انہی بزرگ کی آواز سنی، آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اگلا لمحہ میرے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اب میں اس غار کی بجائے واپس اسی جزیرے پر بسے مکان میں کھڑا تھا جہاں میرے 15 ساتھی ایک بدرو کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ پھر وہ بزرگ مجھے ایک کمرے میں لے گئے، مجھے فرش پر بٹھا دیا اور میرے ارد گرد ایک حصار کھینچ دیا۔ پھر اپنے گرد بھی ایک ویسا ہی حصار کھینچ کر اس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آج ایک عمل کر کے وہ اس بدرو کو بے بس کریں گے اور اس کی موت کا راز جاننے کے بعد اسے ایک بوتل میں قید کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے عمل میں مگن ہو گئے اور میں اپنے حصار میں سو گیا۔ وہ بزرگ اپنے عمل میں مصروف رہے۔ جانے کب تک انہوں نے وہ عمل کیا، اور جب اس کے بعد مجھے جگایا تو کہا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، اس جن بزرگ کے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے سے لے کر باہر آ گئے اور پھر تہخانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں سیڑھیوں کو عبور کرتے ہوئے تہخانے میں پہنچے۔ جیسے ہی ہم نے تہخانے میں قدم رکھا تو نہ جانے کہاں سے تہخانے میں روشنی پھیل گئی، اور روشنی کا مرکز بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشنی پھیلتے ہی جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر میرے لیے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میرے تمام ساتھیوں کی لاشیں اسی تہخانے میں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم ان لاشوں کے ڈھیر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پھر ہمارا اختتام ایک چبوترے کے سامنے ہوا۔ بزرگ جن نے چبوترے کے اوپر رکھی ایک مورتی اٹھائی اور کہا، میں نے اس بدرو کو اس مورتی میں قید کر دیا ہے۔ اب تمہیں اس مورتی پر ایک عمل کرنا ہوگا۔ اس عمل کا ورد میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر ہم دونوں تہخانے سے نکلنے والے راستے کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر میں ہم واپس اسی جگہ آ پہنچے۔ پھر بزرگ جن نے مجھے اسی حصار میں بٹھایا اور مجھے وہ ورد یاد کرانے لگے جو میں نے پڑھنا تھا۔ کچھ دیر میں مجھے ورد یاد ہو گیا۔ ورد یاد ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے سامنے اس مورتی کو رکھ دو اور ورد پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتے رہو۔ یہ عمل 1 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ تم اپنا عمل شروع کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور ورد 1 مرتبہ مکمل ہوتے ہی مورتی پر پھونک مار دیتا۔ اسی طرح یہ عمل کافی دیر تک جاری رہا۔
پہلے پہل تو عمل کے دوران کوئی دشواری نہ ہوئی، لیکن جب آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرا تو پھر اچانک ایسا لگا جیسے مورتی کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی ہوں۔ جب میں نے ان پر غور کیا تو کچھ بھی نہ تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد مورتی نے منہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر اور سن کر ڈر گیا کہ مورتی منہ کھولے میرا نام لے رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ تم اس عمل کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی مجھے کچھ علم نہ تھا، میرے دل سے، میرے خیالوں سے، یا واقعی اس مورتی کے منہ سے، لیکن میں نے اس کو بھی اپنا وہم قرار دے کر جھٹک دیا۔ میں مسلسل اپنے عمل میں مصروف رہا۔ پھر اچانک مجھے بزرگ جن کی آواز سنائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے عمل میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، تم اپنے عمل پر ڈٹے ہوئے ہو، کچھ دیر بعد تمہیں کامیابی نظر آ جائے گی۔ عمل مکمل ہوتے ہی ایک دھوئیں کی لکیر مورتی سے نکلی اور بزرگ جن کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میں گھس گئی۔ بزرگ جن نے کہا کہ پہلے ہمیں اس بدرو سے پوچھنا چاہیے کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ پھر انہوں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل پر پھونک مار دی۔ بوتل میں سے ایک دھوئیں کی لکیر نکلی اور باہر آ کر ایک شکل اختیار کر لی۔ یہ شکل ایک لڑکی کی تھی۔ بزرگ جن نے کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو تم بدرو بن گئی؟ اس نے کہا کہ میں ایک مظلوم لڑکی ہوں، میرا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ اس وقت میری عمر بمشکل 18 برس ہوگی جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتی تھی۔ کالج میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ میں بے حد حسین تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے حسن کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ میں تو صرف پڑھائی کی غرض سے جاتی تھی کہ پڑھنا مجھے بہت پسند تھا۔ کالج میں کچھ لڑکے تھے جو مجھ سے بے حد بدتمیزی کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ میں نے کالج کے پرنسپل کو شکایت لگائی اور کالج چھوڑ دیا۔ میری کچھ سہیلیاں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تم نے خواہ کالج چھوڑ دیا ہے۔ پرنسپل کو شکایت لگانے کے بعد انہوں نے تمام کالج کے سامنے ان لڑکوں کو مارا اور اس کے بعد کالج سے بھگا دیا۔ تم کل سے ضرور کالج آنا، ہم تمہارا انتظار کریں گی۔ میں بھی دوسرے دن کالج گئی۔ کالج میں میرا دن اچھا گزرا اور جب چھٹی ہو گئی تو میں نے کالج سے باہر آ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے گھر کی جانب سفر کرنے کو کہا۔ لیکن جب ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے لڑکوں کو میں نے دیکھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ انہوں نے میرے بتائے ہوئے راستے کے بجائے سمندر کی جانب جانے والے راستے پر گاڑی ڈال دی اور برق رفتاری سے گاڑی چلتی ہوئی ساحل کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک جہاز کھڑا تھا جو لنگر اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ ان لڑکوں نے مجھے ٹیکسی سے نکال کر زبردستی جہاز میں منتقل کر دیا اور جہاز ان لڑکوں کو اس جزیرے پر اتارنے کے بعد خود لنگر اٹھائے آگے چل پڑا۔ یہاں اترنے کے بعد انہوں نے مجھے اسی مکان میں لا پھینکا اور پھر ان چاروں نے سب سے پہلے میری عزت لوٹی، پھر چھری ٹوکوں سے میرے بدن کا ایک ایک جوڑ علیحدہ علیحدہ کر دیا اور اس تمام گوشت کو انہوں نے ایک بوری میں بند کر کے نیچے تہخانے میں پھینک دیا۔ بوری تہخانے میں پھینکنے کے بعد وہ سب یہاں سے فرار ہو گئے۔ میری ناگہانی موت پر میری روح کو سکون نہ آیا اور میں ایک بدرو بن گئی۔ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن میں اس جزیرے سے کہیں دور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجھے انسانوں سے نفرت ہونے لگی۔ ان کے بعد اس جزیرے پر کوئی نہ آیا، اسی لیے ان لوگوں کے آتے ہی میں ایکشن میں آ گئی اور برسوں کا غصہ ان پر اتارنے لگی۔ میں نے اس کے ساتھیوں کو تو مار دیا، لیکن اسے میں نہ مار سکی کیونکہ شاید اس کی موت میرے ہاتھوں میں نہ لکھی تھی۔ یہ میری داستان ہے۔ اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے پانی کے قطرے اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے زمین پر گر گئے اور ان کے زمین پر لگتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ آنسو نہیں بلکہ خون کے قطرے تھے۔ میں نے ان پر خاص توجہ نہ دی کیونکہ میری دادی اماں کہتی تھیں کہ اگر کوئی مظلوم جن، بھوت، روح یا بدرو روئے تو اس کے آنسو خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور غالباً یہ بھی مظلوم تھی۔ بزرگ جن نے کہا کہ ہم تمہاری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو میرے جسم کو دفنانا ہوگا، میری روح کو سکون مل جائے گا اور پھر یوں یہ جزیرہ بھی اپنی خوفناکیت اور خون خرابے سے پاک ہو جائے گا۔ میرے جسم کو دفنانے کے بعد آپ میری روح کو جو آپ نے قید کر رکھی ہے اس کو بھی آزاد کر دینا، میں سکون کی وادی میں پہنچ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب تم واپس بوتل میں چلی جاؤ، پہلے ہم تمہارے جسم کو دفنائیں گے، پھر تمہاری روح کو آزاد کر دیں گے۔ یہ کہہ کر بزرگ جن نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک ماری تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بوتل میں داخل ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دفعہ پھر تہخانے پہنچے۔
تہخانے میں پہنچنے کے بعد بزرگ جن نے نہ جانے کیا پڑھ کر تہخانے میں پھونک ماری تو ساری کی ساری لاشیں اور ان کی تکہ بوٹی غائب ہو گئی۔ صرف اور صرف کونے میں ایک گلی سڑی بوری میں لاش پڑی ہوئی تھی اور اس سے ایسی بدبو اٹھ رہی تھی کہ کسی انسان کا کھڑا رہنا مشکل ہو۔ بزرگ جن نے مجھ سے کہا کہ یہ سب اٹھا کر یہاں سے نکلتے چلو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر عمل کیا اور وہ گوشت کے لوتھڑے اٹھائے اور اوپر کی طرف چل پڑا۔ لاش کو باہر لا کر صحن میں رکھ دیا۔ بزرگ جن نے وہاں ایک چارپائی رکھ دی اور مجھے کہا کہ ان گوشت کے لوتھڑوں کو بوری سے نکال کر چارپائی پر ڈال دو۔ بزرگ جن نے انہیں خود غسل دیا اور پھر بآواز بلند کہا کہ مجھے کفن چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد چارپائی پر کفن پڑا تھا۔ بزرگ جن نے اس کفن کو گوشت کے ٹکڑوں پر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑایا اور زمین پر پھونک ماری تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جلدی سے قبر تیار ہونے لگی۔ پھر بزرگ جن اور میں نے مل کر اس کی لاش کو مغرب کی جانب رکھا اور پھر میں نے اور بزرگ جن نے وضو کر کے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کی لاش کو دفنا دیا گیا۔ لاش دفنانے کے بعد بزرگ جن اور میں نے مل کر اس کی مغفرت کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے مجھے بوتل لانے کو کہا۔ میں وہ بوتل لے کر آیا اور بزرگ جن کے ہاتھ میں تھما دی۔ انہوں نے بوتل میرے ہاتھ سے لے کر اس کا ڈھکن کھول دیا اور ڈھکن کے کھلتے ہی بوتل سے عجیب سا دھواں نکلا اور باہر آ کر ایک شکل اختیار کر گیا۔ پھر اس دھوئیں نے میرا اور بزرگ جن کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کام کے بعد بزرگ جن نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے ملک واپس پہنچا سکتا ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ سب کام ترک کر دو گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرو گے، اور جب میری یاد آئے تو 3 بار دل میں میرا نام پکارنا، میں فوراً تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچائے دیتا ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، میں نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا، پھر اچانک ہی میرے پاؤں زمین سے ٹکرائے اور مجھے بزرگ جن کی آواز کانوں میں سنائی دی کہ آنکھیں کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک تنگ سی گلی میں کھڑے پایا۔ بزرگ جن بھی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اسی گلی سے تھوڑا سا آگے میرا گھر تھا۔ میں نے بزرگ جن کی طرف الوداعی نظروں سے دیکھا اور انہوں نے میری طرف، پھر وہ سلام کہہ کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں نے اپنے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی میں نے گھر کے دروازے پر دستک بھی نہ دی تھی کہ میرے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائی اور میرے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے گھر پہنچا اور اپنے کمرے کی جانب گیا اور سو گیا۔ میں نے اب ہر چیز سے توبہ کر لی تھی۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا۔ جب میرا دل کرتا تو میں بزرگ جن کا نام 3 بار لیتا اور وہ میرے سامنے آ جاتے۔ انہوں نے میرے لیے بہت آسانیاں کی۔ مجھے ایک اچھی سی کمپنی میں نوکری بھی مل گئی اور پھر میں نے ایک شریف سی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اب تو میرے 2 بچے بھی ہیں۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو خوفزدہ ہو جاتا ہوں، لیکن خوش بھی کہ میری وجہ سے کسی روح کو سکون مل گیا، اور اس کے ساتھ ایک بزرگ جن کا ساتھ بھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کو بھی بزرگ جن سے ملوایا۔ وہ بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں اب بہت خوش ہوں کہ بزرگ جن نے وقت پر میری رہنمائی کی اور میں جس غلط راستے پر چل رہا تھا اس سے بچا کر وہ مجھے سیدھے راستے پر لے آئے۔